Welcome to English class. Dear students, I hope you are doing well. हम पिछले 3 लेक्चर से डार्क थिवर एंड गोल्डन नाइट लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, जो कि एक साइंस फिक्शन स्टोरी है. हमने इसकी ज़्यादा जो ट्रांसलेशन थी वो कर ली थी. आज हम इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही साथ इस कहानी को समझेंगे. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हैरी एक वहाँ पे शख्स सैम से कहता है कि वो उसे कुछ मेटल दे ताकि वो एक रॉकेट बना सके और फिर वो वापस ज़मीन पर जा सके. अब हैरी ने रॉकेट बनाने का काम शुरू किया है. अब हम फर्दर देखते हैं कहानी में क्या होता है. हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगन टू बिल्ड द रॉकेट. हैरी बिटरिंग उस दांत की दुकान में चले गए एंड बिगन टू बिल्ड द रॉकेट, और उन्होंने एक रॉकेट बनाना शुरू कर दिया. मैन स्टूड इन द ओपन डोर. सारे मर्द जो उनके साथ पहले गुफ्तगू कर रहे थे, स्टूड इन द ओपन डोर, वो खुले दरवाजे में खड़े थे. एंड टॉक्ड, बातें कर रहे थे. एंड जॉक्ड, और वो लतीफ़े सुना रहे थे. विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ को ऊंचा किए बगैर. यानी वो आपस में बातें भी कर रहे हैं और एक दूसरे को लतीफ़े भी सुना रहे हैं. वंस इन अ वाइल दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग. वंस इन अ वाइल, सिर्फ एक दफ़ा, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, उन्होंने हाथ बढ़ाया हैरी का कोई चीज़ उठाने में. सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने मदद की. बट मोस्टली दे जस्ट एडल्ड एंड वॉच हिम, लेकिन ज़्यादातर वक्त वो वैसे ही खड़े रहे और उसे देखते रहे. विद देयर येलोइंग आइज, अपनी पीली होने वाली आँखों के साथ. ये हमने पहले पढ़ा था कि मार्टिन के उस इन्वायरमेंट में उनकी आँखें पीली होना स्टार्ट हो गई थी. इट्स अ सपर टाइम हैरी. हैरी, ये रात के खाने का वक्त हो चुका है. दे सेड, उन्होंने कहा. यानी वो तमाम लोग अब उससे कह रहे हैं कि हैरी, तुम अभी तक काम कर रहे हो, रात के खाने का वक्त हो चुका है. हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट. उसकी बेगम मंजर पर हाजिर हुई अपने हाथ में रात के खाने के साथ. इन अ विकर बास्केट, घास से बनी हुई एक टोकरी के साथ. ये बड़ी अजीब सी बात है कि उसकी बेगम को नहीं पता था कि उसका शोर किधर जा रहा है. उसने बस इतना कहा था वो टाउन जा रहा है, लेकिन वो खाना लेके पहुंच आई. उसे कैसे पता चला आखिर कि मैंने खाना लेके आना है वहाँ तक. और दूसरा, अगर ये लोग इतनी देर से वहाँ खड़े सारे बातें कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, उनको भी चले जाना चाहिए था सोने के लिए. बड़ी अजीब सी लाइफ की सिचुएशन है, क्योंकि फिक्शन है तो बातें रियल नहीं है. आई वॉन्ट टच इट, मैं इसे नहीं छूऊंगा. ही सेड, उसने कहा. आई ईट ओनली फूड फ्रॉम अवर डीप फ्रीज, मैं सिर्फ अपनी जो हमारी फ्रिज कह लें आप, उसका जो ठंडा खाना है जो जिसे डीप फ्रीज किया गया, मैं सिर्फ वो खाऊंगा. अब आप सोचें कि मरीख पर ऐसा फ्रिज कहाँ से आया कि जहाँ खाने को फ्रीज किया जा सके. फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, मैं वो खाना खाऊंगा जो ज़मीन से आया. नथिंग फ्रॉम अवर गार्डन, अपने बाग से कुछ भी नहीं खाऊंगा. यानी यहाँ पर जो बाग है जो हमने बनाया है उससे मैं कुछ नहीं खाऊंगा. जो खाना ज़मीन से आया है मैं वो खाऊंगा. हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बेगम खड़ी उसे देखती रही. यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते. आई वर्कड इन अ शॉप वंस, मैंने एक दफ़ा एक दुकान पे काम किया है. व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था. आई नो मेटल, मुझे दांत का काम आता है. वंस आई गेट इट स्टार्टेड, एक बार जब मैं इसे शुरू कर लूँगा, द अदर्स विल हेल्प, तो बाकी लोग मेरी मदद करेंगे. ही सेड, उसने कहा. नॉट लुकिंग एट हर, अपनी बीवी की तरफ ना देखते हुए. लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, उन नक्शों को एक तरफ छोड़ते हुए. हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली. यानी अब वो बेगम उसको फिर कह रही, हैरी हैरी, मेरी बात मान लो, ऐसा नहीं होगा, नहीं तुम कर सकते. शी सेड, उसने कहा. हेल्पलेसली, मायूस होकर. यानी वो मायूस है, वो ये समझती है कि मेरा शोहर अकेले ये काम नहीं कर सकता. वी हैव गॉट टू गेट अवे, कोरा. वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें ये सब करना है. कोरा, और हमें ये सब करना है, यानी कि हम ये बनाएंगे तो तभी हम यहाँ से वापस जा सकते हैं.
اب وہ آپ کو تھوڑا سا انوائرمنٹ بتائے گا. کیا کہتا ہے کہ سمر برنڈ دی کینالز ڈرائی. گرمی نے تمام نہروں کو جلا کر خشک کر دیا ہے. سمر مووڈ لائک فلیم. گرمی ایک شعلے کی طرح آئی اپون دی میڈوز ان چراگاہوں پر اور ساری گھاس کو بھی ختم کر دیا. ان دی ایمپٹی ارتھ سیٹلمنٹ. اور اس خالی زمینی جو رہائشی علاقہ ہے. دا پینٹڈ ہاؤسز فلیکڈ اینڈ پیلڈ. اور یہ جو رنگین ہاؤس تھے فلیکڈ ان کے رنگ اڑ گئے اینڈ پیلڈ اور ان کی دیواروں سے رنگ اتر گئے. ربر ٹائرز. ربڑ کا ٹائر. اپون وچ چلڈرن ہیڈ سوئنگ. جن پر بچے جھولا لیا کرتے تھے. ان بیک یارڈز. گھر کے پچھلے حصے میں. سسپینڈڈ لائک اسٹاپ کلاک پینڈولم. وہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے کسی گھڑی کی سوئی کی طرح. ان دی بلیزنگ ایئر. اس گرم ہوا میں. یعنی وہ جو ٹائر تھا اتنی گرمی تھی کہ وہ پگھل کر اور اس کے بعد وہ گھڑی کی ایک سوئی کی طرح سیدھا ہو گیا ہے. ایٹ دی میٹل شاپ. اس دانت کی دکان پہ. دا راکٹ فریم بگن ٹو رسک. اس راکٹ کے اس فریم نے یا اس فریم کو زنگ لگنا شروع ہو گیا. ان دی کوائٹ آٹم. اور خزاں کے موسم میں. مسٹر بٹرنگ اسٹوڈ. مسٹر بٹرنگ کھڑے ہوئے. ویری ڈارک ناؤ. جو کہ اب بہت سیاہ ہو چکے تھے. ویری گولڈن نائٹ. اور ان کی آنکھیں کافی حد تک سنہری ہو چکی تھیں. اپون دی سلوپ. ایک ڈہلوان پر. ابو ہز ولا. اپنے اس ولا. ولا از دا ٹائپ آف اے ہاؤس. گھر کی ایک قسم ہے جو تھوڑا سا ویل فرنشڈ ہوتا ہے. اپنے اس ولا سے تھوڑا اوپر جا کر لوکنگ ایٹ دی ویلی. اور وہ اس وادی کی طرف دیکھ رہے تھے. اٹس اے ٹائم ٹو گو بیک سیٹ کورا. کورا نے کہا یہ واپس جانے کا وقت ہے. پہلے ہیری کہہ رہا تھا واپس جانا ہے. اب بیگم کہہ رہی ہے یہ واپس آنے کا وقت ہے. یس بٹ وی آر ناٹ گوئنگ. لیکن ہم نہیں جا رہے. ہی سیڈ کوائٹلی. اس نے خاموشی سے کہا دیر از نتھنگ اینی مور. یہاں پہ مزید کچھ بھی نہیں ہے. یور بکس. تمہاری کتابیں. شی سیڈ. اس نے کہا یور فائن کلاتھس. اور تمہارے اتنے اچھے کپڑے. دا ٹاؤنز ایمپٹی. قصبہ خالی ہو چکا ہے. نو ونس گوئنگ بیک. کوئی بھی واپس نہیں جا رہا. ہی سیڈ. اس نے کہا دیر از نو ریزن ٹو. ناٹ ایٹ آل. اور یہاں پر واپس آنے کے لیے کوئی وجہ بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. دا ڈاٹر وہ ٹیپسٹرائز. اور بیٹی نے مختلف قسم کے درختوں کے یا ویسے نقشے بنا لیے. اینڈ دی سن پلیڈ سانگس آن دی اینشینٹ فلوٹس. اور اس کے بیٹوں نے قدیم بانسری پر گانے بجائے. اینڈ پائپس. اور پائپ پر دیر لافٹر ایکوئنگ ان دی ماربل ولا. اور ان کی جو ہنسنے کی آواز تھی وہ ماربل سے بنے اس گھر میں گونج رہی تھی. مسٹر بٹرنگ گیزڈ ایٹ دی ارتھ سیٹلمنٹ. مسٹر بٹرنگ نے اس زمین کی رہائشی علاقے پر دیکھا. فار اوے ان دی لو ویلی. جو نیچے دور وادی میں تھا. سچ اوڈ. کتنا عجیب ہے. سچ ریڈیکولس. کتنا مضحکہ انگیز ہے. ہاؤسز. یہ گھر. یعنی یہ گھر کتنے عجیب اور مزاحیہ قسم کے ہیں. دا ارتھ پیپل بلٹ. جنہیں زمین کے لوگوں نے بنایا ہے. دے ڈیڈنٹ نو اینی بیٹر. وہ مزید بہتر نہیں جانتے تھے. ہز وائف میوزڈ. اس کی بیگم نے پوچھا یا جاننے کی کوشش کی. سچ اگلی پیپل. کتنے گندے لوگ ہیں. آئی ایم گلیڈ دے ہیو گون. مجھے خوشی ہے کہ یہ چلے گئے ہیں. دے بوتھ لکڈ ایٹ ایچ ادر. ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اسٹارٹلڈ بائی آل دے ہیڈ جسٹ فنش سیئنگ. اور وہ اس تمام بات جو وہ کہہ چکے تھے اس سے کافی حیران تھے. دے لافٹ. اور انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. یعنی آپ امیجن کریں کہ انہوں نے ایک ولا بنا لیا ہے وہاں پر. اور ولا ایک ویل فرنشڈ گھر کو کہتے ہیں. پھر وہ اس سے اوپر کھڑے ہو کے ایک وادی کی بات کر رہے ہیں. اور پھر واپس نہ آنے کی بات کر رہے ہیں. پھر لوگوں کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مکان بنانے نہیں آتے. تو وہ ساری چیزیں جو فکشنلائز کی گئی اس کہانی میں. ویئر ڈڈ دے گو. اب وہ پوچھ رہا ہے اپنی بیگم سے کہ یہ جو لوگ نیچے وادی میں رہتے تھے یہ کہاں چلے گئے. ہی وانڈرڈ. اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا. ہی گلانسڈ ایٹ ہز وائف. اس نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا. شی واز گولڈن اینڈ سلینڈر لائک ہز ڈاٹر. وہ بھی سنہری رنگ کی ہو چکی تھی. اینڈ سلینڈر لائک ہز ڈاٹر. اور اپنی بیٹی کی طرح پتلی ہو چکی تھی.
She looked at him, اور اس کی بیگم نے جب ہیری کی طرف دیکھا, and he seemed almost as young as their eldest son, اور وہ اتنا ہی نوجوان دکھ رہا تھا جیسا کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا, سب سے بڑا بیٹا. I don't know, میں نہیں جانتی, she said, اس نے کہا. We will go back to the town maybe next year, ہم شاید اگلے سال دوبارہ قصبے میں جائیں, اور the year after, یا اس سے بعد جائیں, اور the year after that, یا اس سے بھی اگلے سال جائیں. He said calmly, اس نے بڑے سکون سے کہا. Now I am warm, اب میں ذرا گرم ہو چکا ہوں. How about taking a swim, تو لہذا نہانے کے بارے میں یا تیرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. They turned their backs to the valley, انہوں نے وادی کی طرف اپنی پیٹھ کر لی. Arm in arm, they walked silently down a path of clear running spring water, اور وہ انہوں نے خاموشی سے چلنا شروع کیا اپنے بازو میں بازو ڈال کے. Down a path, نیچے ایک رستے کی جانب, of a clear running spring water, جو ایک چشمے کے پانی کی طرف جا رہا تھا. امیجن کریں وہاں چشمے بھی ہیں مریخ پر اس رائٹر کے اکارڈنگلی. 5 years later, اب وہ بتا رہا ہے کہ 5 سال کے بعد کچھ لوگ آئیں گے ان کو لینے کے لیے, اور اب کیا کہانی چینج ہوتی ہے. 5 years later, a rocket fell out of the sky, 5 سال کے بعد آسمان سے ایک راکٹ اترا. It lay steaming in the valley, اور اس نے اس وادی میں آ کے اس کا دروازہ کھلا. Man leaped out of it, اور ایک شخص اس سے باہر آیا shouting, چلاتے ہوئے. We have won the war on the earth, ہم زمین پر جنگ جیت چکے ہیں. We are here to rescue you, ہائے ہم یہاں پر تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے آئے ہیں, اور تم لوگ کہاں ہو, یعنی اب وہ آوازیں لگا رہا ہے. But the American built town of cottages, لیکن ان امریکن لوگوں کا بنایا ہوا جو جھونپڑیوں والا قصبہ تھا. Peach trees, جہاں پر آڑو کے درخت تھے. اینڈ دی تھیٹرس, اور وہاں پر جو تھیٹرس تھے وہ سائلنٹ, وہ خاموش تھا, یعنی وادی سے کوئی جواب نہیں آ رہا. دے فاؤنڈ اے فلمسی راکٹ فریم, اور انہیں ایک بالکل زنگ لگا ہوا راکٹ کا ایک فریم ملا. رسٹنگ ان اے ایمپٹی شاپ, جو ایک خالی دکان میں پڑا ہوا تھا. یہ وہی فریم ہے جو ہیری نے پہلے بنایا تھا لیکن انکمپلیٹ تھا اور اس نے چھوڑ دیا تھا. دا راکٹ مین سرچ دی ہل, اور اس راکٹ میں آنے والے لوگوں نے پہاڑیوں میں تلاش شروع کی. دا کیپٹن اسٹیبلش ہیڈ کوارٹر ان دی ابنڈنٹ بار, اور جو ان کا کیپٹن تھا اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر ایک ترک کر دیے بار میں بنا لیا, یعنی ایسا بار کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. ہز لیفٹیننٹ کیم بیک ٹو رپورٹ, اور اس کا لیفٹیننٹ واپس خبر دینے کے لیے آیا. اب وہ خبر کیا دے رہا ہے, کہتا ہے دا ٹاؤنز ایمپٹی, یہ قصبہ خالی ہے. بٹ وی فاؤنڈ دی نیٹو لائف ان دی ہلز, لیکن ہم نے یہاں کے کچھ رہائشیوں کو پہاڑوں میں رہتے ہوئے دیکھا ہے. سر ڈارک پیپل, جناب وہ سیاہ لوگ ہیں. یلو آئیز, پیلی آنکھیں ہیں. دا مارٹینس, اور وہ مریخ کے لوگ ہیں. ویری فرینڈلی, بہت دوستانہ ہے. وی ٹاکڈ اے بٹ, ہم نے کچھ دیر بات کی. ناٹ مچ, زیادہ نہیں کی. دے لرنڈ انگلش فاسٹ, انہوں نے جلدی انگلش سیکھ لی ہے. آئی ایم شیور اوور ریلیشن ول بی موسٹ فرینڈلی ود دیم سر, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے بن جائیں گے. اب یہ جن لوگوں کی بات کر رہا ہے جو پہاڑوں میں رہ رہے ہیں وہ ہیری اور اس کی فیملی ہے, ٹھیک ہے. ڈارک, کیا وہ سیاہ ہیں؟ میوز دی کیپٹن, کیپٹن نے سوچا. ہاؤ مینی, وہ کتنے ہیں؟ 600-800, 6 یا 800 لوگ. آئی وڈ سے, میں یہ چاہوں گا یا میں یہ کہوں گا, لیونگ ان دوز ماربل ruins ان دی ہل سر, کہ سر وہ وہاں پہاڑوں میں بنے ماربل کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. لیونگ ان دوز ماربل ruins ان دی ہلس, جو ان پہاڑوں میں ان ماربل سے بنے کھنڈرات آپ کہہ لیں, ان میں رہ رہے ہیں. ٹال, لمبے ہیں, ہیلتھی ہیں. بیوٹیفل وومن, اور ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں. ڈڈ دے ٹیل یو وٹ بیکیم آف دی مین اینڈ وومن ہو بلڈ دس ارتھ سیٹلمنٹ, کیا انہوں نے تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا یا ان مردوں اور عورتوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے یہ زمینی رہائش گاہ بنائی تھی؟ لیفٹیننٹ اس لیفٹیننٹ سے پوچھ رہا ہے, یعنی وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایک زمینی لوگوں کے بنے ہوئے ہم گھر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ خالی ہیں, اور اب وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے زمینی مکان چھوڑ کر مریخ کے لوگوں کی طرح پہاڑوں میں رہنا شروع کر دیا, گھروں میں نہیں رہتے. تو یہ بڑی عجیب سی وہ فکشنلائز کر کے آپ کو کہانی سنا رہا ہے.
تو خیر وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے ان سے پوچھا. اب وہ کیا کہتا ہے they hadn't the foggiest notion of what happened to these towns or its people. کہتا ہے they hadn't the foggiest notion, ان کو بالکل بھی کوئی خبر نہیں ہے of what happened to this town or its people, کہ اس قصبے کے لوگوں کے ساتھ یا اس قصبے کے ساتھ کیا ہوا. یعنی وہ اتنا بھول چکے ہیں, ان کی میموری اتنی چلی گئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اسٹرینج, یہ تو کافی عجیب ہے. You think those Martians killed them, کیا تم نہیں سمجھتے کہ ان مریخ کے لوگوں نے انہیں مار دیا. They look surprisingly peaceful. جناب وہ تو کافی حد تک امن والے لگتے ہیں. Chances are a plague did this town in, sir. لیکن زیادہ گمان یہ ہے کہ کسی بیماری نے, طاعون کی بیماری نے اس شہر کے ساتھ یہ حال کر دیا. Perhaps I suppose this is one of those mysteries we'll never solve. کہتا ہے کہ شاید یہ ان رازوں میں سے ایک ہے جنہیں ہم کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے. One of those mysteries you read about. اور یہ ان رازوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں آپ کبھی پڑھیں گے. تو آپ نے دیکھا یہ پوری کی پوری کہانی کتنی فکشنلائز ہے, کیسی وہ باتیں کرتے ہیں جو ان ریئل ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بالکل پیلا ہو جانا لوگوں کا, سیاہ رنگت کا ہو جانا, پیلی آنکھیں, پھر وہ ان کا بالکل چیزوں کو بھول جانا, کہ وہ بھول جائیں ماضی کیا تھا, کہاں سے آئے, یا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ پوری کہانی ایک سائنس فکشن کہانی تھی. اس میں ایک تو یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زمین ہمارے پاس واحد وہ جگہ ہے جہاں پر ہم رہ سکتے ہیں. پھر جنگ کسی بھی صورت میں اچھی چیز نہیں ہے, جنگ سے ہمیشہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب بھی جنگ ہوگی تو لوگ مریں گے. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں اس کہانی میں آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہیں, اور ایک سائنس فکشن طریقے سے چیزوں کو لکھا گیا ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن کے علاوہ چوز دی کریکٹ آنسر کویشچن نمبر 1 کریں گے, رائٹ. اس کے بعد کویشچن نمبر 3 جو آپ کے یہ شارٹ کویشچنس ہیں آپ یہ کریں گے, اور اس کے بعد آپ کریں گے کویشچن نمبر 6 پنکچویٹ دی فالوئنگ لائنس. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.